बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक मरतबा फिर एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो मेरे डीएम्स में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला भेजने का तरीका कार क्या है। हर रोज़ कोई ना कोई दोस्त मेरे फेसबुक पेज या मेरे दीगर जितने भी मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उससे रब्ता करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, और मैं हर बार सबको बताता रहता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक मरतबा बैठ के इसका सारा ब्रेक डाउन कर दिया जाए, मुकम्मल एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जिसके ज़रिए से हर किसी को जो भी मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला भेजने का ख्वाहिशमंद है वो उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिले की शुरूत क्या है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसका प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, मैं इंशाअल्लाह अपने जो है मेरा लैपटॉप है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे मैं जो ई फॉर्म है वो फिल करके आपको दिखाऊँगा, और साथ साथ मुकम्मल जो उसका ब्रेक डाउन है वो भी साथ साथ होगा। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। दाखिला भेजने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे जाके आपने लिखना है एडमिशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। ये मैंने पहले से टाइप किया हुआ था तो नीचे आ रहा है, आप इस तरह लिख सकते हैं एडमिशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये लिंक ओपन हो जाएगा, ये सामने आ रहा है एडमिशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन मदीना, और नीचे अगर आपको स्पेसिफिक लिंक चाहिए इसका तो admission.iu.edu.sa, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने इस वक्त जो है मदीना यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। ये सबसे पहला इंटरफेस है जो हमारे सामने आता है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का इंतखाब कर सकते हैं, इंग्लिश है, अरबी है। आपको जैसे कि पता है मदीना यूनिवर्सिटी एक आलमी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर उर्दू का इंतखाब करते हैं। ये आपके सामने ये पहला डैशबोर्ड आ गया है। आमादा शोनुल कबूल व तस्जील एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है, और यहाँ पर हमारा आपको सामने कुछ आइकन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला आइकन है वो है जामिया में तालीम की मालूमात, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगला आइकन जो है वो है नई दरख्वास्त पेश करना, अभी जो हम ई फॉर्म फिल करेंगे जिससे हमारा दाखिला भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो यहाँ से होगा। दरख्वास्त मुकम्मल करना, फॉर एग्जांपल जब आप ई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस दौरान अगर कुछ मालूमात बाकी रह गई हैं तो आप दोबारा से जब आपका फॉर्म फिल होगा तो आपको एक की नंबर मिलेगा, तो वो आप यहाँ से की नंबर एंटर करके तो उसके बाद आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। दरख्वास्त में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई चीज़ गलत हो गई है वो तब्दील कर सकते हैं। आफ्टर डैट जब आप अपना ई फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप ये जानने के लिए कि आपका दाखिला किस प्रोसेस के अंदर है और वो कहाँ तक पहुँच गया है वो जानने के लिए आपको दरख्वास्त के बारे में मालूमात हासिल करना है। तो उसके बाद आप अपना जो आपका की नंबर है वो एंटर करेंगे और आपको मालूमात मिल जाएंगी। अभी जब हम लास्ट में जब हम अपना एडमिशन भेज देंगे तो मैं फिर आपको यहाँ से दरख्वास्त के बारे में मालूमात हासिल करना यहाँ पे आके इसका दोबारा ब्रेक डाउन भी करूँगा। आगे है मुकाबला शख्सिया इंटरव्यू के फार्म। बेसिकली अगर आपने अपना दाखिला भेजा हुआ है और आपको ये सआदत मिलती है कि आप मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा जाते हैं उम्रा की गरज से, तो आप यहाँ से अपना एक इंटरव्यू का फॉर्म निकाल सकते हैं, और इस इंटरव्यू के फॉर्म की बेस के ऊपर वहाँ पर आपका फ़िज़िकल इंटरव्यू होगा, और इस फ़िज़िकल इंटरव्यू की वजह से आपके कुछ चांसेस दाखिले के मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो वो आप फॉर्म यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं वो फॉर्म ले सकते तो आप जब वहाँ पर जो कबूल व तस्जील एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाएंगे तो वो फौरी आपको ये फॉर्म वहाँ से भी निकाल कर दे देंगे। बाकी जो आगे की ऑप्शंस हैं वो कोई इतने ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं है, तो जो आपके मुतल्लिका ऑप्शंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और बाकायदा तौर पे हम जो दाखिला है वो भेजते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, आपके सामने पूरा फार्म फिल कर सकूं, आपको पता चल जाए कि किस तरह दाखिला भेजते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम बाकायदा तौर पे दाखिला की जो दरख्वास्त है वो पुर करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर आपको मैं खुसूसी टिप देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने स्क्रीन पे नई दरख्वास्त पेश करने की ऑप्शन के ऊपर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मुझे रेड कलर का मार्क नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से आपकी दरख्वास्त नहीं जा पाएगी। आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है। पहले तो ये हर वक्त ओपन होता था, अभी कभी ओपन हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। मे बी यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी के अंदर कोई चेंजिंग कर दी हो कि उन्होंने कोई मखसूस वक्त रखा हो जिसमें आप दाखिला भेज सकते हैं और उसके बाद आप नहीं भेज सकते। लेकिन इसका भी एक चोर रास्ता है जिसके ज़रिए से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बंद है तो आप फिर भी दाखिला भेज सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जामिया में तालीम की मालूमात या जामिया में दाखिले की मालूमात वाली ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करेंगे।
جب ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ کچھ اور آپشنز آ جائیں گے، جس میں جامعہ کا مختصر تعارف ہے. اگر آپ تعارف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے تعارف پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، اسکالرشپ میں کیا کیا ملتا ہے میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن میں جا کے اس کو کلک کر کے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. جامعہ میں آپ کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ ٹوٹل اسکالرشپ پہ ہوتا ہے. یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ہر مہینے 850 ریال کی اسکالرشپ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہوتی ہے، آپ کا ہاسٹل ٹوٹلی فری ہوتا ہے، آپ کی میڈیکل کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ تب آپ کو فری ملتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سال میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو سال میں ایک مرتبہ آپ کو اپنے ملک آنے جانے کا ٹکٹ بھی یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسکالرشپ کے اندر ملتی ہیں. داخلے کی شرطیں یہ بھی جب ہم فارم فل کریں گے تو وہاں پر بھی آئیں گے تو ہم اس کو وہاں پر ڈسکس کریں گے، مطلوبہ کاغذات وغیرہ. تو یہاں پر یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ داخلے کی درخواست پیش کرنا، جب ہم اس کو کلک کریں گے تو اب یہاں سے ہمارے سامنے ایڈمیشن فارم کھل جائے گا. اس سے پہلے وہ کچھ ان کی شروط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ آگے چلتے جائیں. تو یہ آپ پڑھ لیجیے گا، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں آگے. اس کے بعد ہمارے سامنے جامعہ کی طرف سے خوش آمدیدی میسیج موصول ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جامعہ کا جو فارم ہے، ای فارم جو آپ نے انٹرنیٹ پہ فل کرنا ہے وہ انگلش اور عربی دونوں میں کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کمپیوٹر سے ہیں، اگر اپنے موبائل سے داخلہ بھیج رہے ہیں تو اس میں عربک کی بورڈ انسٹال ہونا ضروری ہے. اس کو ہم آگے کرتے ہیں. اس کے بعد آگے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اس میں تعلیم کی درخواست دینے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے. اگلے صفحات میں یہ معلومات دی گئی ہیں، مطلوبہ کاغذات وغیرہ، جو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہم اس کو بھی اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں. اچھا، اب آ گیا کہ آپ کو داخلہ بھیجنے کے لیے کون کون سے آپ کے پاس کاغذات ہونے چاہیے. ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے، میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے پاس سیکنڈری کی تعلیمی سند ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس انٹر کی سند ہونی چاہیے. یا اگر آپ حکومتی حوالے سے بھیج رہے ہیں تو انٹر آپ نے کسی بھی گورنمنٹ کے بورڈ سے کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کے پاس حکومتی کوئی سند نہیں ہے تو آپ کسی ایسے ادارے ہیں، کسی ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں، کسی ایسے مدرسے سے پڑھے ہوں جو جامعہ اسلامیہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، تو ان کی لسٹ بھی وہاں پر جب ہم آگے ای فارم فل کریں گے تو وہاں پر موجود ہوگی. تو دو طریقہ کار ہیں آپ کے پاس. اچھا، بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر میں حکومتی حوالے سے ایڈمیشن بھیجتا ہوں تو میرے پاس کوئی کسی بورڈ کی انٹر کی سند تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس وفاق المدارس کی سند ہے، جو کہ وہ بھی اس کو حکومتی تصور کیا جاتا ہے. تو یہ بات میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ وفاق المدارس کی سند وہاں پر قابل قبول نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایڈمیشن ہونے کے بعد جب آپ ویزے کے پروسیس کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پر جو وہ اس کو اٹیسٹ کرتے ہیں کوئی حکومتی سند ہونی چاہیے. تو وہ وفاق المدارس کی سند اٹیسٹ ہوئی تھی، اور جب میں نے وہاں پر میرا ایڈمیشن ہوا، میں گیا وہاں پر آفس میں، تو انہوں نے اس سند کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا، وہ ان کے یہاں قابل قبول نہیں تھی. تو آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، یہ بات وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں. سندیں دو ہی مقبول ہیں، یا تو آپ کے پاس کسی بورڈ کی سند ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس کسی ایسے ادارے کی ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ایفیلیٹڈ ہے، ملحق ہے. اس کے بعد ہے آپ کی جو مارک شیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آپ نے امتحان دیا ہے اور آپ کی مارک شیٹ آ چکی ہے ایف اے کی، لیکن آپ کے پاس سند نہیں ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے. آپ اس کو مطلب ہے کہ آپ دونوں جگہ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ کاغذات ہیں جو آپ کو جب ای فارم فل کر لیں گے اس کے آخر میں اپلوڈ کر رہے ہیں. اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ جتنے بھی فارم ہیں آپ نے ان کو پی ڈی ایف کی صورت میں نہیں بلکہ آپ نے ان کو جے پی جی میں آپ ان کو اسکین کریں. اسکین کرنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشنس ہوتی ہیں، ایک پی ڈی ایف کی اور ایک جے پی جی کی. آپ نے جے پی جی کے اندر ان کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے، اور جیسے جیسے آگے ہم جب ای فارم فل کریں گے تو وہاں پر بتا دوں گا، وہ بتاتے جائیں گے کہ اب آپ اس ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کریں تو وہاں پر اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا. تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کی مارک شیٹ اگر ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے پاس سند دونوں ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اگر ایک بھی ہو تو چل جاتی ہے. جی، اس کے بعد مطلوبہ کاغذات میں ہمارے پاس جو اگلی آپشن ہے وہ ہے حسن سیرت و کارکردگی کی سند، یعنی کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ. یہ آپ جس بھی ادارے میں پڑھتے رہے ہیں وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اس کے بعد جو اگلی آپشن ہے وہ ہے پیدائش کی سند، یعنی کہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس 4x6 کی آپ کی پکچر ہونی چاہیے، اور لازمی ہے کہ پکچر صاف ہو، کھلے بالوں میں ہو، اور اس کا پس منظر یعنی کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اصلی بھی ہونی چاہیے، اور آپ نے ان کو سکین کر کے جے پی جی کی فارم کے اندر بھی رکھنا ہے.
اس سے اگلی جو آپشن ہے وہ ہے آپ کے پاس 2 تزکیے ہونے چاہیے. تزکیے کے حوالے سے ہمارے یہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس میں بہت متھے پائی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں کا تزکیہ لے لیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے فلاں کا تزکیہ لے لیں. میں وہاں پر پڑھا ہوں, میں نے جو چیز وہاں پر نوٹ کی ہے, بہت سے ڈپارٹمنٹس میں میں نے الحمدللہ کام بھی کیا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کسی بھی خاص تزکیے کی وہاں پر کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی معروف عالم دین ہو ان کا تزکیہ لے لیں تو وہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ایسے بندے سے تزکیہ لے لیتے ہیں جو جامعہ اسلامیہ کا خریج ہے, یعنی کہ وہاں سے فاضل ہے, تو کوئی بھی یا کسی بھی 2 علماء سے آپ اپنا تزکیہ لے لیں اور آپ اس کو ایڈمیشن میں سبمٹ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ داخلہ بھیج سکتے ہیں. کاغذات کی فوٹوز منسلک کیے بغیر درخواست بھیجنا ممکن ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو اسکین کر کے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, وہ لازمی طور پر ہم جب فارم فل کریں گے تو اس میں ہمیں اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ مطلوبہ کاغذات ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے یہ ان کی جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ شروط ہیں. شروط میں آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا. مین شرطیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ طالب علم کا مسلمان ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو اسکالرشپ کے اوپر ایڈمیشن چاہیے تو آپ جو ہے وہ سعودی عرب میں نہ رہتے ہوں. پلس اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی شرط ہے وہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال سے زائد کی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی عمر 25 سال سے زائد ہے تو جامعہ میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہاں پر جب آپ ایڈمیشن بھیج رہے ہوں گے تو ان سب شروط کو پڑھ لیجئے گا, اور یہ یہاں پر جو آپ کو یہ چھوٹا سا آئیکن نظر آ رہا ہے میں مندرجہ بالا شرطوں کا, اس پہ آپ کلک کریں گے, چیک مارک کر دیں گے, یعنی کہ آپ کو یہ ساری ان کی شرطیں منظور ہیں. منظور ہیں کے بعد آپ یہ منظور ہے یا منظور نہیں ہے. منظور نہیں ہے تو آپ کا داخلہ یہاں پر ختم کر کے وہ آپ کو اس ویب سائٹ سے باہر نکال دیں گے, اور اگر آپ کو منظور ہے تو آپ منظور ہے پہ کلک کریں گے تو یہ اس کی آگے پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد وہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ ایک دفعہ سکین کریں, اور سکین کرنے کے بعد اس کو جے پی جی کی فارم میں ایک فولڈر کے اندر آپ رکھ لیں, تاکہ جب وہ آپ سے طلب کریں گے ویب سائٹ میں تو آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. یہاں پر ہمیں یہ ایک نمبر ہمارے سامنے آ رہا ہے, یہ نمبر ہم ٹائپ کریں گے 7678 یہ اوپر آ رہا ہے, اور بھیجنا پہ کلک کریں گے تو آگے چلے جائیں گے. اس کے بعد جو طلب جدید لطلاب المنح الخارجیہ, یہ ایک نئی آپشن آ رہی ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہ ہے کہ آپ کو ایڈمیشن بھیجنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا ای میل ایڈریس ہونا ضروری ہے, اور وہ ای میل ایڈریس آپ یہاں پر لکھیں گے تو آپ کے پاس آپ کے ای میل ایڈریس پہ ایک تفعیل آئے گی, آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آگے پروسیڈنگ ہوگی. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو عربی زبان کے اندر اپنا نام لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں عبد الرحمن, میں یہاں پر ایگزامپل کے طور پہ لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی میں یہاں پر اپنا انٹر کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں تقدیم یعنی کہ آگے بڑھنے کے اوپر کلک کروں گا تو وہ کہے گا کہ یوٹیل انتظار, آپ انتظار فرمائیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اس ای میل ایڈریس کے اوپر ہم نے آپ کا وہ جو تفعیل ہے وہ بھیج دیا. تو اب میں جا کے اپنا ای میل ایڈریس چیک کروں گا, تو یہ میں نے پہلے سے ایک دفعہ تفعیل کی تھی تو وہ میرے پاس اس کا ابھی تک لنک پڑا ہوا ہے. میں اس کو کلک کر کے چیک کرتا ہوں. یہ جو ہے تفعیل بریدک الیکٹرونی, تو یہاں پر میں اس کو کلک کروں گا تو میرے سامنے یہ ایک نئی آپشن کھل گئی ہے طلب جدید, یعنی کہ اب میں آگے اپنی پروسیڈنگ کر سکتا ہوں, داخلہ بھیج سکتا ہوں. یہاں سے میں تقدیم کے اوپر کلک کروں گا تو اب جو ہے اصل شو شروع ہونے والا ہے. یہ فارم میرے سامنے کھل گیا ہے, اب اس فارم کو فل کرنا ہے. اس فارم میں سب سے پہلے کیا ہے, آپ نے اپنا نام انگریزی زبان میں پاسپورٹ کے مطابق جو اپنا نام ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا. تو ہم نے ایک فرضی نام لکھا تھا عبد الرحمن, ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں. یہ فرضی نام یہاں پہ عبد الرحمن ہم نے لکھ لیا ہے. اس کے بعد یہاں پر نیچے ہم عربی زبان میں لکھیں گے. یہ بات آپ نے ویریفائی کر لینی ہے کہ جو آپ نام اپنے نام کی سپیلنگ لکھ رہے ہیں, مکمل نام جس طرح پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. تو اب یہاں پر ہم عربی میں بھی لکھ دیتے ہیں عبد الرحمن. جنس مرد, ہماری بات ہے مردوں کا ہی داخلہ ہوگا وہاں پر. شہریت نیشنلٹی آپ کے پاس کون سی ہے, تو ہم یہاں پر پاکستان ڈال دیتے ہیں. ہم یہاں سے ہمیں تلاش کرنی پڑے گی نیچے جا کے, پاکستان. تو جو نیشنلٹی ہے وہ میں نے پاکستان پر کلک کر دیا ہے. اگر آپ کا تعلق نیچے دیے گئے کسی علاقے میں سے ہے تو اس کو منتخب کیجیے. یہ آپشن ہمارے سامنے آ رہی ہے, یہ ایرو ہے, اس ایرو پہ کلک کریں گے تو اگر آپ بلتستان سے ہیں یا اگر آپ بلوچستان سے ہیں تو آپ کو آپ کے داخلے کے چانسز دوسرے علاقے کے طلباء سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایسے نہیں کہ آپ بلتستان یا بلوچستان آپ کلک کر دیں. اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے, آپ کا جو پاسپورٹ ہے, آپ کا آئی کارڈ ہے, وہ سب بلتستان اور بلوچستان کا ہونا چاہیے. تو اگر آپ بلتستان سے ہیں یا بلوچستان سے ہیں
تو آپ یہاں پہ کسی آپشن پہ کلک کر سکتے ہیں، اور ان علاقوں کے طلباء کا کوٹا علیحدہ سے زیادہ ہوتا ہے. تو بلتستان کے اور بلوچستان کے طلباء کے لیے خوشخبری ہے. اور یہاں پر آگے آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے. پاسپورٹ نمبر بھی ہم کوئی فرضی سا لکھ لیتے ہیں GH3452. پاسپورٹ جاری ہونے کی جگہ، فار ایگزامپل میں لاہور لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ میں نے لاہور لکھ دیا. پاسپورٹ جاری ہونے کی تاریخ، کس تاریخ کو جاری ہوا، یہ بھی آپ کوئی بھی فرضی سی تاریخ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 20/11. فار ایگزامپل میں 2000 لکھ دیتا ہوں. پاسپورٹ ختم ہونے کی تاریخ، یہاں پر بھی میں کوئی فرضی سی تاریخ لکھ دیتا ہوں. آپ جو آپ کے پاسپورٹ پہ ہو گیا وہ لکھیں وہاں پر 30/11 فار ایگزامپل 2025 کر دیتے ہیں ہم یہاں پر. آپ کی پیدائش کا سال ہے، جو آپ کی پیدائش کا سال ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. میں یہاں پر ایک فرضی سا لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ 20/12/1995 لکھ دیا میں نے فار ایگزامپل. آپ کی پیدائش کا ملک، یہ ایرو پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا. تو جیسے ہم نے پہلے وہاں پر پاکستان کے اوپر کلک کیا تھا، یہاں پر بھی ہم دوبارہ سے پاکستان پہ کلک کر کے تو ہم اس کا انتخاب کر لیں گے. افغانستان آ گیا، یہ آ گیا پاکستان. اوکے، اس کے بعد آ گیا پیدائش کی سرٹیفکیٹ کے مطابق پیدائش کی جگہ عربی زبان میں. تو جو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر جگہ لکھی ہوگی، شہر لکھا ہوگا کہ جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ جگہ آپ نے یہاں پر عربی زبان میں لکھنی ہے. پہلے فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں لاہور، اور اسی کو پھر آپ نے انگلش میں بھی لکھنا ہے LAHOR. پیدائش کی جگہ کس علاقہ، صوبہ یا ریاست کے ماتحت ہے؟ تو لاہور جو ہے وہ پنجاب میں آتا ہے، تو ہم یہاں پر پنجاب لکھ دیں گے. پیدائش کا شہر، یہ ہم دوبارہ یہاں پر جو جس جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ لکھ دیں. تو یہاں پر دوبارہ سے ہم لاہور ہم نے لکھ دیا. اچھا، ملک کے اعتبار سے پیدائش کے شہر کی سمت، کہ آپ جس جگہ پر پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے ملک کا کون سا حصہ کہلاتی ہے. وہ ملک کا مشرقی حصہ ہے، مغربی حصہ ہے. تو میں جو ہے وہ مشرقی حصے کے اوپر کلک کر رہا ہوں. آپ کا جو بنتا ہے آپ نے اس حساب سے یہاں پر کلک کر دینا ہے. کیا آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں رہتے تو نہیں پہ، اور رہتے ہیں تو آپ ہاں پہ کلک کریں گے. کیا آپ پیدائشی مسلمان ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں پیدائشی. اچھا، جب آپ کلک کریں گے کہ آپ اپنے ملک پر رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے پھر ایک اور آپشن آئے گی کہ آپ کے قریب ترین سفارت خانہ کون سا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو سعودی عرب کے 2 سفارت خانے ہیں پاکستان میں، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں. تو آپ کہاں پر جانا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کراچی کا نزدیک پڑتا ہے تو آپ کراچی کا جو ہے اس کا انتخاب کر لیں، اور اگر آپ کو اسلام آباد کا نزدیک پڑتا ہے تو آپ اسلام آباد کا انتخاب کرتے ہیں. میں اسلام آباد کا انتخاب کر دیتا ہوں، یہ اسلام آباد آ گیا ہے. کیا آپ پیدائشی مسلمان ہیں؟ ہاں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نہیں پہ کلک کر دیں گے. آفٹر دیٹ آپ پھر آگے پہ کلک کریں گے تو یہ آگے پروسیڈ کرنا شروع کرے گا. تو اب ہمارے سامنے اگلا پیج آ گیا ہے. ہائر سیکنڈری کی صنعت کے مطابق آپ کا نام، جو آپ کا نام ہے وہ آپ لکھیں یہاں پر. میں پھر یہاں پر جو فرضی نام ہے ہمارا وہ لکھ رہے ہیں عربی زبان میں. پہلے ہم نے عربی زبان میں لکھنا ہے، اور اسی کے بعد اسی نام کو ہم نے انگلش میں لکھنا ہے. ہائر سیکنڈری کی سند حاصل کرنے کی تاریخ کیا ہے؟ سال آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 2015. اچھا، داخلے کی شروط و ضوابط میں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آپ جس سند کی بیس پہ داخلہ بھیج رہے ہیں وہ سند حاصل کی ہوئی آپ کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا ہونا چاہیے. اگر آپ اس سند کے 5 سال کے بعد یعنی کہ 6 سال یا 7ویں سال میں داخلہ بھیج رہے ہیں تو آپ کا داخلہ قابل قبول نہیں ہوگا. آپ کو دوسرے، تیسرے، چوتھے یا 5ویں سال کے اندر داخلہ بھیجنا ہوگا. یہ بہت اہم شرط ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آپشن ہمارے پاس ہے اس ملک کا نام جہاں سے آپ نے ہائر سیکنڈری کی سند حاصل کی. تو فار ایگزامپل یہاں پر ہم پاکستان کو دوبارہ سے کلک کر دیں گے. تو یہ پاکستان آ گیا، تو اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. ہائر سیکنڈری کی صنعت کی نوعیت، تو اگر تو آپ نے کسی بورڈ سے کیا ہوا ہے انٹر تو آپ یہاں پر سرکاری کے اوپر کلک کر دیں گے. اور اگر آپ کے پاس کسی ایسے ادارے کی سند ہے جو ان کے ساتھ ملک ہے، ایفیلیٹڈ ہے، تو پھر آپ غیر سرکاری کے اوپر کلک کریں گے.
تو جب آپ غیر سرکاری پر کلک کریں گے تو وہ انسٹیٹیوٹ جو ان کے ساتھ ملحق ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں وہ موجود ہیں. آپ نے جہاں سے پڑھا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ اس کا نام یہاں پر آ جائے گا. تو ہم سرکاری یا غیر سرکاری جو بھی آپ داخلہ جس سے بھیجنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ہم سرکاری کا انتخاب کر لیتے ہیں. آپ کا مجموعی نتیجہ کیا ہے؟ آپ ممتاز رہے ہیں، آپ کے 90% سے ابو ہیں، آپ کے 80% سے ہیں، تو اس حساب سے آپ ممتاز، درجہ اول، درجہ دوم، جو بھی آپ کا گریڈ ہے آپ وہ گریڈ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اگلے پیج پہ چلے جائیں گے. اچھا، اگلے پیج پہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے تزکیہ لیا ہے ان کی معلومات آپ نے یہاں پر دینی ہے. اب تزکیہ آپ دو جگہ سے لے سکتے ہیں، ایک تو کسی اسلامی شخصیت سے لے سکتے ہیں یا آپ کسی اسلامی ادارے سے لے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے جو ہے وہ تزکیہ کسی شخصیت سے لیا ہے تو آپ شخصیت سے پہلے جو یہ آئیکن آ رہا ہے اس پہ کلک کر دیں گے، اور اگر آپ نے کسی ادارے سے لیا تو آپ ادارے پہ کلک کر دیں گے، اور اگر آپ نے ایک شخصیت سے لیا اور ایک کسی ادارے سے لیا تو پھر آپ دونوں پہ کلک کر دیں گے. تو یہاں پر ہم شخصیت کا کلک کر دیتے ہیں. تعارفی خط دینے والے اسلامی ادارے کی معلومات، اگر آپ نے اسلامی ادارے سے لیا ہے تو ان کی معلومات یہاں پر ڈالیں گے. تعارفی خط دینے والے شخص کا علمی لقب جیسے ڈاکٹر، شیخ وغیرہ، تو جس بندے سے آپ نے لیا اس کا لقب کیا ہے، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، ہم یہاں پر ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں. بیان، تعارفی خط دینے والے شخص کا نام جو بھی ہوگا آپ لکھ دیں، فار ایگزامپل ہم کوئی بھی. تعارفی خط دینے والے کا عہدہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹیچر. اسی طرح جو دوسرے ہیں ان کا کیا ہے، ان کا بھی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تعارفی خط دینے والے دوسرے شخص کی معلومات. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہاں پر فار ایگزامپل وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں یا وہ ایک عالم ہے، ہم نے عالم لکھ دیا ہے. ان کا لقب کیا ہے، شیخ. تعارفی خط دینے والے کا کیا ہے جی، وہ کیا ہے، وہ بھی ایک ٹیچر ہیں جی. تو یہ ہم نے اس طرح سے فل کر دیا. آپ کے پاس جو تزکیے ہوں کہ اس کے مطابق اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوگا، تو جو کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے وہی فل کرنا ہے. یہ ہم ایک فرضی سا داخلہ بھیجے تو ہم ساری معلومات اس میں فرضی بھر رہے ہیں. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں گے. آگے جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج آ جائے گا جس میں آپ سے کچھ آپ کی پرسنل انفارمیشن وہ پوچھیں گے. سب سے پہلے ہے کہ آپ کی اجتماعی حالت کیا ہے، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ پہ کلک کریں گے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو غیر شادی شدہ پہ کلک کریں گے. تو فی الحال میں غیر شادی شدہ ہوں تو میں غیر شادی شدہ پہ کلک کرتا ہوں. کیا آپ کسی درینہ بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ اس کو یہاں پر ضرور مینشن کریں، کیونکہ جو معذور افراد ہیں ان کا بھی کوٹا علیحدہ سے ہوتا ہے اور ان کے لیے وہاں پر خاص سہولیات ہوتی ہیں. ان کے لیے باقاعدہ طور پہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے قیام و طعام کے لیے، جو ان کے لیے اسپیشل سہولیات دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے. تو کسی میں مبتلا میں نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو نہیں پہ کریں گے. کیا آپ کو کوئی معذوری، کسی معذوری کا شکار ہے؟ نہیں. تو اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلیں گے. پھر آگے ہمارے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا. وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے. تو اس کی کچھ آپشن ہیں. مجھے ایک سے زیادہ روایات کے اندر قرآن مجید آتا ہے. اگر آپ نے زیادہ قراءات کے اندر قرآن مجید کو یاد کیا ہو تو آپ اس پہ کلک کریں گے. مجھے پورا قرآن آتا ہے، مجھے 10 پارے آتے ہیں، مجھے چند پارے آتے ہیں، مجھے چھوٹی صورتیں آتی ہیں. تو جو آپ کو آتا ہے آپ نے ایمانداری کے ساتھ یہاں پر کلک کر دینا ہے. کیا آپ عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہاں، نہیں کر سکتے تو آپ نہیں پہ کر دیں گے کلک. اس کے بعد ہے دوسری زبانیں جن سے آپ واقف ہیں. تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر. فار ایگزامپل اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ عربیہ پہ کلک کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اگر انگلش آتی ہے، جاپانی آتی ہے، چائنیز آتی ہے، روسی یا کوئی بھی زبان آتی ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر افریقی، انڈونیشیا، بلغاریہ، جو بھی ہیں، فار ایگزامپل جو بھی آپ کو آتی ہے آپ یہاں سے تلاش کر کے اس کو کلک کر دیں. یہ فارسی پہ کلک کر دیا. باقی جو نہیں بھی آتی تو وہ آپ وہ آپشنس باقی خالی چھوڑ سکتے ہیں. تو جتنی زبانیں آپ کو آتی ہیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آگے پہ کلک کریں تو یہ آگے کی طرف پروسیڈ کرے گا. اچھا ہاں، یہاں پر ہماری ایک آپشن رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ آگے پروسیڈ نہیں کر رہا تھا. کیا آپ عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ کا معیار کیا ہے، بہت اچھا، درمیانہ یا کمزور. تو جو آپ کا معیار ہے وہ بھی یہاں پہ کلک کر دیں گے. کوئی بھی اگر آپ کی آپشن رہتی ہوگی تو آپ کا یہاں پر کلک نہیں ہوگا اور آگے پروسیڈ نہیں کرے گا. تو اب ہم آگے پہ کلک کرتے ہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے رابطے کے لیے بین الاقوامی کوڈ کا آپ کا نمبر جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے 0092 آگے 3567 8 9 10، جو بھی ہم نے ایک فرضی سا نمبر لکھ دیا ہے.
بین الاقوامی کوڈس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی لینڈ لائن نمبر ہے تو وہ بھی آپ لکھ دیں یہاں پر. میں نے کوئی فرضی سے لکھ دیا, نہیں بھی ہے تو آپ یہاں پر چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو. آپ کی ڈاک کا پتہ, کہ اگر کوئی آپ کو یونیورسٹی کی طرف لیٹر آئے تو آپ کہاں پر منگوانا چاہتے ہیں, تو آپ ڈاک کس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں, عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں, انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم انگلش میں بھر دیتے ہیں. تو اپنے ملک کا انتخاب کیجئے. ملک یہاں پر آ جائے گا پاکستان, تو ہم پاکستان سے بھیج رہے ہیں تو پاکستان کا انتخاب کریں گے. شہر کا نام ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں لاہور. ڈسٹرکٹ بھی لاہور, آپ کی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ لکھیے گا. اسٹریٹ جو بھی ہے, فار ایگزامپل جو بھی اسٹریٹ ہے میں 34 نمبر اسٹریٹ لکھ دیتا ہوں. گھر کا نمبر فار ایگزامپل میں 100 لکھ دیتا ہوں جو ہے. اگلی آپشن ہمارے پاس ہے ڈاک کا مخصوص نمبر, یعنی کہ آپ کا جو پوسٹل کوڈ ہے, جو بھی کوڈ ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. میں ایک فرضی سا کوڈ لکھ رہا ہوں. اور وقت ضرورت انٹرویو کے لیے آپ کے پاس ویب کیمرے سے لیس انٹرنیٹ سے جڑا ہوا کمپیوٹر ہوگا, اگر کہ وہ آپ سے آن لائن انٹرویو لینا چاہیے. خیر لکھا ہوا ہے آج تک کبھی کسی کا ہوا نہیں ہے, تو آج کل ہر کسی کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, تو آپ ہاں پر ہی کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں. دیگر معلومات, مزید معلومات وہ آپ سے چاہیں گے. کیا آپ کسی سعودی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے یا رہے ہیں, اگر ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نہیں پہ کلک کر دیں گے. کیا آپ نے اس سے پہلے جامعہ اسلامیہ میں داخلے کی درخواست دی ہے, اگر دی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں دی تو آپ نہیں پہ کلک کر دیں گے. کیا آپ نے کسی اور سعودی یونیورسٹی میں داخلے کی درخواست دی ہے, فار ایگزامپل جیسے وہاں پر دیگر یونیورسٹیز ہیں, جامعہ ام القریٰ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, ریاض کی جو یونیورسٹی ہے, قصیم کی یونیورسٹی ہے, اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اسکالرشپ آفر کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے داخلے کے طریقہ کار کی بھی ہم ویڈیوز بنائیں تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا. اس کے بعد جو اگلی آپشن ہے, کیا آپ نے کسی اور سعودی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست بھیجی ہے, اگر بھیجی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نہیں پہ کلک کر دیں گے. کیا آپ کسی غیر سعودی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے یا رہے ہیں, اگر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہاں یا نہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. کیا آپ اس فارم کو پر کرنے کے طریقے سے خوش ہیں, اس سوال کے جواب میں آپ کا فیڈ بیک وہ چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اس کو مزید بہتر کر سکیں. تو فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ میں بہت خوش ہوں, میں خوش ہوں, میں خوش نہیں ہوں, میں بہت خوش ہوں. اس فارم کے بارے میں آپ کی رائے, فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ویری گڈ. آپ کوئی اور رائے یہاں پہ دینا چاہتے ہیں, کوئی آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی جو بھی آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ محفوظ کرنا اور بھیجنا. اگلا پیج اوپن ہو جائے گا. اچھا یہ نیا پیج ہے, جب میں نے داخلہ بھیجا اس وقت یہ پیج نہیں ہوتا تھا, تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس پیج کے اندر کیا ہے. حسب خواہش کورس کا انتخاب کیجیے. محترم بھائیو, جامعہ اسلامیہ میں بذریعہ اسکالرشپ تعلیم کے لیے حسب خواہش مندرجہ ذیل کورسز ہیں. نمبر 1 نظری, نمبر 2 تطبیقی. اچھا, جب میں نے داخلہ بھیجا تھا, جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا, اس وقت جامعہ اسلامیہ میں صرف جو سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہی ہوا کرتے تھے. اب وہاں پر جو سائنٹیفک علوم ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس بھی بن گئے ہیں, جیسے کہ انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر سائنس وغیرہ ہے, تو آپ ان میں بھی ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ شرطیں زیادہ ہو جاتی ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, سائنس کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, یا کمپیوٹر ٹریننگ کالج میں آئی ٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے طالب علم کے پاس ہر سیکنڈری یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ نے جو ایف اے کیا ہوا ہے وہ آپ نے پری سائنس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یا آپ نے سائنس کے ساتھ وہ کیا ہو. جیسے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو میٹرک ہے اور ایف اے ہے اس میں وہ مضامین آپ نے پڑھے ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ کمپیوٹر میں جاتے ہیں تو آپ نے میتھ اور جو ہے وہ کمپیوٹر پہلے پڑھا ہو, ایف اے کے اندر ایف ایس سی کی ہو. طالب علم ٹوفل یا اس کے مساوی انگلش کورس میں کم از کم 4.51 نمبر حاصل کیے ہوں. یعنی کہ وہاں پر جتنی بھی اسٹڈی ہے وہ سب انگلش میں ہے ان ڈپارٹمنٹس کی. تو آپ کے پاس ٹوفل, آئلٹس یا کوئی بھی ایسا کورس آپ نے کیا ہو جو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہو, تو آپ کے پاس ٹوفل بھی کلیئر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا جو سرٹیفکیٹ کورس ہے CDL, یہ بھی انٹرنیشنل کورس ہے کمپیوٹر کا, تو وہ بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے. آپ نے آئلٹس یا ٹوفل جو لینگویج کورس ہے وہ بھی کلیئر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جو ایف ایس سی بھی آپ نے کی ہو, جو آپ نے انٹر کیا ہو, وہ آپ نے سائنس سبجیکٹس کے اندر کیا ہو, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سمپل کیا ہوا ہے یا آپ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ نظری کالجز جیسے کہ شریعہ کالج, دعویٰ کالج, قرآن کریم کا کالج, اس کا انتخاب کریں گے. اور اگر آپ کسی دوسرے کمپیوٹر کالج وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیچے جو تطبیقی کالجز ہیں اس کا انتخاب کریں گے. تو ہم نے نظری کالج کا انتخاب کیا ہے اور اب ہم آگے جا رہے ہیں. اب آ گیا ہے فائنل مرحلہ.
جہاں پر آپ نے وہ آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ نے پیچھے فل کیے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے جو جے پی جی فارم کے اندر اپنے پاس رکھنے ہیں، اب آپ نے یہاں پر ان کو اپلوڈ کرنا ہے. یہاں پر ہمارے پاس تفصیلات ہیں ڈاکومنٹس کی، وہ ڈاکومنٹس جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو ہم منسلک کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا انتخاب کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس فوٹو ہے تو ہم اس کا انتخاب ہوا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے. شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا انتخاب کر لیں گے. شناختی کارڈ کا ترجمہ. اچھا، ایک چیز بنیادی جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ضروری ہیں کہ وہ لازمی طور پر عربی زبان کے اندر مترجم ہوں، ان کی ٹرانسکرپٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ وہ کسی بھی ایسے ادارے سے جو ترجمہ کرتا ہے آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنے تمام ڈاکومنٹ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروا لیں اور باقاعدہ ان سے اٹیسٹڈ کروائیں، ان کی مہر اس کے اوپر لگی ہونی چاہیے. تو جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ لگانا ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن آپ نے ساتھ ضرور لگانی ہے. فار ایگزامپل شناختی کارڈ ہے، شناختی کارڈ کا ترجمہ. پاسپورٹ کو ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. برتھ سرٹیفکیٹ اس کا عربی میں ترجمہ. ہائر سیکنڈری کی سند اس کا ترجمہ. ہائر سیکنڈری کی جو مارک شیٹ ہے وہ اس کا ترجمہ. آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کا ترجمہ. تعارفی خط جو ہے آپ کا جو تزکیہ ہے وہ پہلے تعارفی خط کا ترجمہ اگر عربی میں ہے تو ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ کلک نہ کریں، اور اگر وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے تو پھر آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی کروانا ہوگا. دوسرا خط جو ہے تزکیہ ہے، اگر وہ عربی میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی دوسری زبان میں ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ کروا کے تو یہاں پہ بھی کلک کر لینا ہے. جون سے ڈاکومنٹس آپ یہاں پر کلک کریں گے وہ آگے آپ کے پاس آپشن آئے گا اپلوڈ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے آپ نے یہاں پہ کلک نہیں کیا تو آگے آپ کو اس کی آپشن نہیں ملے گی کہ آپ اس کو اپلوڈ کر سکیں. تو آپ اچھی طرح یہاں پر سوچ سمجھ کے جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں صرف انہی پہ کلک کریں. اور اگر آپ نے کسی ایسے ڈاکومنٹ پہ یہاں پہ کلک کر دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کو وہاں پر اپلوڈ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ غلط اپلوڈ کریں گے تو وہ فیک ڈاکومنٹ تصور ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے داخلے پہ اثر پڑ سکتا ہے. پھر آگے آگے میڈیکل رپورٹ. اچھا، میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ میڈیکل کہاں سے کروانا ہے. ایک آپ کا وہ میڈیکل ہوتا ہے جو آفیشیل میڈیکل ہوتا ہے، وہ صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ نے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ نے اس سے اس کا جو پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھوا لینا ہے کہ یہ بندہ جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، سفر کرنے کے قابل ہے، کوئی اس کو درینہ بیماری نہیں ہے. یہ آپ نے لکھوا لینا ہے اور اس کی بھی آپ نے ٹرانسلیشن کروا لینی. کسی بھی ڈاکٹر سے آپ اس کو لکھوا سکتے ہیں، وہ نیچے اپنے سگنیچر اور اپنی کلینک کی مہر لگا دے گا آپ کو. میڈیکل رپورٹ کا ترجمہ. اگر آپ نیو مسلم ہیں تو اسلام میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ، تو آپ اس کو اگر آپ کے پاس ہے تو کلک کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا سند ہے، کوئی ایکسٹرا ڈاکومنٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو جتنے آپ چاہتے ہیں، 4 کی آپشن ہے، 4 میں سے ایک. اگر آپ چاروں لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایک لگانا چاہتے ہیں، 2 لگانا چاہتے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس ہیں آپ مزید بھی 4 مزید اضافی ڈاکومنٹس بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے پہ پروسیڈ کریں گے. اب جون سے ہم نے آپشنز ہم نے کلک کی تھیں اب وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب ہم نے وہ فائلز اپلوڈ کرنی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، چوز اے فائل. چوز اے فائل میں آپ کے پاس جہاں پر وہ پڑے ہوئے ہیں ڈاکومنٹس، آپ نے وہاں سے جا کے ان کو سلیکٹ کرنا ہے. میں نے ویسے ہی ایک پکچر میرے پاس پڑی ہے، میں اس کو کلک کر کے چیک کرتا ہوں. تو یہ یہاں پر اپلوڈ میرے سامنے آ رہی ہے. یہاں پر آپ کی پکچر ہوگی تو وہ پکچر آپ کی یہاں پر سامنے آ جائے گی. اس کے بعد آپ نے محفوظ پہ کلک کرنا ہے. تو یہ اب اپلوڈ ہو رہا ہے. سند کامیابی سے اپلوڈ ہو چکی ہے. اب آپ آگے کی طرف جائیں، یعنی کہ یہ پکچر اپلوڈ ہو گئی ہے. اب ہم آگے پہ پروسیڈ کریں گے. ہم آگے آ گئے. یہاں پر آپ کو پیدائش کی سرٹیفکیٹ جو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ مانگ رہا ہے. تو یہاں پر بھی چوز فائل پہ میں کلک کروں گا. میں دوبارہ اسی کو لگا رہا ہوں. آپ نے یہاں پر آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. محفوظ ہو گیا، اپلوڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم آگے پہ کلک کریں گے. آگے پیدائش سرٹیفکیٹ کا ترجمہ اسی طرح آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے. محفوظ. آگے پاسپورٹ آ گیا ہے. پاسپورٹ آپ نے اسکین کر کے رکھنا ہے. میں ایک ہی تصویر کو بار بار اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں. شناختی کارڈ اس کو ہم چوز کریں گے. اس کے بعد ہم اس کو محفوظ کریں گے، یعنی کہ اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم پھر آگے چلیں گے. اس طرح آپ نے اپنے سارے آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو سے وہ ڈاکومنٹ مانگ رہا ہے اس جگہ پر آپ نے وہی ڈاکومنٹ اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے اور وہی ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. یہ چوز ہو گئی تھی فائل. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ہائر سیکنڈری کی سند آ گئی ہے.
اس کو آپ چوز کریں گے. آفٹر دیٹ آپ اپلوڈ کریں گے اور پھر آپ آگے چلے جائیں گے. اسی طرح سارے ڈاکومنٹس آپ نے باری باری. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ میں صرف یہ ایک فرضی داخلہ بھیج رہا ہوں، اس لیے میں ایک ہی پکچر کو بار بار اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور جو ان سی آپ سے سند مطلوب ہے آپ نے وہی اپلوڈ کرنی ہے. طالب علم کی اخلاقی سند یعنی کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ. ہم آگے جا رہے ہیں. آگے اخلاقی سند کا ترجمہ. فار ایگزامپل جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے کریکٹر کا، اس کو آپ نے اگر عربی میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی اور زبان میں ہے تو آپ نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا. تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کے پاس جو ہوگی آپ وہ یہاں پر اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد مارک شیٹ ہے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند اور مارک شیٹ دونوں ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک ہی ہے تو آپ جہاں سے پہلے ہم نے جن کاغذات کا انتخاب کیا تھا وہاں پر آپ جو سند ہے اس کا انتخاب نہ کیجیے گا، صرف مارک شیٹ کا انتخاب کیجیے گا. اس کے بعد آ گیا ہے پھر اس کا ترجمہ آ گیا ہے. اس کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اور یہ پھر آگے جاتا جا رہا ہے. پہلا تعارفی خط، دوسرا تعارفی خط. تعارفی خط سے مراد ہے تزکیہ. میڈیکل رپورٹ یہ اپلوڈ ہوتی جا رہی ہے اور ہم آگے جاتے جا رہے ہیں. میڈیکل رپورٹ کا ترجمہ آئی نو سم تھوڑا سا بورنگ ہے لیکن ضروری ہے. جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. پہلی اضافی سند. اگر آپ کوئی اضافی ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے. آگے جی یہ ہمارے داخلے کا جو پروسیجر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. یہ میرے سامنے فارم آ گیا ہے. یہ جی نام عبد الرحمن ہے. میں نے 2018-19 جو تعلیمی سال ہے اس کے لیے کامیابی سے درخواست پیش کر دی ہے. یہ میرا جی یہ آپ کا درخواست نمبر ہے. یہ جو سامنے آپ کے آ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. اگر یہ آپ کا نمبر گم ہوگا تو سمجھے آپ کا داخلہ گم ہو گیا ہے. اسی کی بیس کے اوپر آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ملے گی. جب آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو اس وقت آپ کو ایک شعار القبول ملے گا، تو وہ بھی آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ کے پاس یہ درخواست کا نمبر پڑا ہوگا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرنٹ بھی کر لیں اور پرنٹ کرنے کے بعد اپنے پاس سیو بھی رکھ لیں، اور یہ جو نمبر ہے اس کو اپنے پاس علیحدہ سے کسی جگہ پر لکھ کے رکھ لیں. تو میں نے یہ نمبر یہاں سے کنٹرول سی کر کے کاپی کر لی ہے. آفٹر دیٹ میں اس کو کسی بھی جگہ پر سیو کر سکتا ہوں. جیسے میں نے کہا درخواست کی حفاظت کیجیے، اس کی رازداری کا خیال کریں. آپ کسی کو نہ دیں. اگر کسی کے پاس آپ کا نمبر آ جائے گا تو وہ آپ کے ایڈمیشن کا جو فارم ہے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کچھ چینجنگ کر سکتا ہے. وقت ضرورت آپ درخواست کا معائنہ کر سکتے ہیں. تنبیہ: جامعہ میں داخلے کی صرف درخواست پیش کرنے اور انٹرویو لینے سے آپ کے داخلے کے بارے میں جامعہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی جب تک آپ کو داخلے کی تحریری اطلاع نہ دی جائے. یعنی کہ آپ نے یہ داخلہ بھیجا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے. آپ نے صرف ابھی درخواست پیش کی ہے. آگے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تو آپ کا داخلہ ہوگا. اور آپ کو اپنا یہ جو درخواست نمبر ہے اس کے ذریعے سے آپ کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے. آپ کسی ایسے دوست کے ساتھ رابطے میں رہیں. یہ میرے جو سوشل میڈیا کے ایڈریسز ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کسی ایسے دوست سے رابطے میں رہ سکتے ہیں جو وہاں پر ہے، جس کو معلومات ہے. میں خیر اپنے جتنے بھی میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، میں یونیورسٹی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں میں ان کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو آپ ان کے ذریعے سے بھی آپ کو معلومات ملتی رہیں گی. آپ خود یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے بار بار آپ چیک کرتے رہیں کہ آپ کا داخلہ ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ کو خود ہی چیک کرنا ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ مقابلہ شخصیت، جو میں نے پہلے کا انٹرویو کا فارم آپ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ فارم جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر جو یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں وہ آپ سے انٹرویو لیں گے اور وہ اس کے مطابق آپ کا فارم جو ہے وہ پر کریں گے. یہاں پر یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ آپ کا داخلہ مکمل ہو چکا ہے. یہ آپ کے پاس آپ کا درخواست کا نمبر آ گیا ہے. ہم اس کو یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو جا کے ایک دفعہ میں آپ کو پہلے ڈیش بورڈ پہ لے کے جا کے آپ کو میں ایک دفعہ اس کو چیک بھی کروا دیتا ہوں. تو فار ایگزامپل ہم دوبارہ سے گوگل پہ جاتے ہیں. جی دو یہاں پر ہم دوبارہ لکھتے ہیں ایڈمیشن اسلامی یونیورسٹی آف مدینہ. یہ ہم نے دوبارہ سے اس لنک پہ آ گئے ہیں. جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر اب دوبارہ آ چکے ہیں. ہم نے اردو کو کلک کیا، اس کے بعد مین ڈیش بورڈ آ گیا. تو یہاں پر میں نے آپ کو جو پہلی آپشنز بتائی تھی، درخواست مکمل کرنا، درخواست کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، تو میں اس کو پر کلک کروں گا. اب یہاں پر میں جو کنٹرول وی کروں گا، یہ میرا درخواست نمبر تھا. اب میں معلومات چاہنا کے اوپر کلک کروں گا تو کہہ رہے ہیں انتظار کیجیے. آپ کی معلومات کو معلومات اپڈیٹ کریں.
اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی معلومات کو اپڈیٹ کریں. آئی تھنک کوئی داخلے میں کسی جگہ پر شاید کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم دوبارہ سے جا کے پیچھے سے چیک کرتے ہیں. درخواست مکمل کرنا, یہاں پر میں کلک کروں گا. کرنے کے بعد میں یہاں پر کنٹرول وی کر کے جو میرا درخواست نمبر ہے میں دوبارہ سے ایڈ کر دوں گا, اور اب میں اس کے اپڈیٹ کے اوپر کلک کروں گا. اب میں یہاں پر دیکھوں گا کہ میری کوئی چیز یہاں پر باقی تو نہیں ہے, سب چیزیں مکمل ہیں. ٹھیک ہے, یہ جی سب چیزیں آ رہی ہیں میرے سامنے, یہ جو میں نے فل کیا تھا. اب میں آگے چل رہا ہوں. یہاں پر بھی سب چیزیں مکمل ہیں, کوئی چیز خالی نہیں ہے. یہاں پر بھی تقریباً سب چیزیں مکمل ہیں. یہاں پر بھی سب چیزیں مکمل ہیں. یہاں پر بھی تقریباً سب چیزیں مکمل ہیں. یہاں پر بھی سب چیزیں مکمل ہیں, اور یہاں پر بھی تقریباً ساری چیزیں مکمل ہیں. یہاں پر بھی مکمل ہیں. یہ ہم اس کو آگے کلک کر دیں گے. بیانات کی تحدیث ہو گئی ہے, یعنی کہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم دوبارہ جو ہے نا وہ گوگل پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا جو فارم تھا وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. اب پھر دوبارہ سے سلنگ پہ آئیں گے, دوبارہ سے وہ ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آئے گا. دوبارہ سے اردو پہ کلک کریں گے. اب میں درخواست کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر کلک کروں گا. یہاں پر میں اپنا درخواست نمبر پیسٹ کروں گا, معلومات چاہنا. اب دیکھیں میری درخواست اپڈیٹ ہو چکی ہے. اب آ رہا ہے کہ آپ کی درخواست زیر غور ہے سال 2019 اور 2018 کے لیے, یعنی کہ اب میری درخواست مکمل ہو چکی ہے. تو یہاں پر آ کے ایک دفعہ جب آپ داخلہ بھیج لیں, بہت سے دوست یہ غلطی کرتے ہیں, وہ آ کے چیک نہیں کرتے. تو اپڈیٹ کرنا درخواست کو ضروری ہوتا ہے. کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو آپ یہاں پہ آ کے درخواست کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ درخواست اپڈیٹ کریں, تو جیسے میں نے پہلے جا کے اپڈیٹ درخواست مکمل کرنے والے آپشن میں جا کے وہاں سے ایک دفعہ سب کو آگے ایک دفعہ کر دیا, تو وہ مکمل ہو گئی ہے. تو اب میرے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی درخواست زیر غور ہے سال 2019 اور سال 2018 کے لیے. اسی طرح ہمارا یہ پروسیجر مکمل ہو گیا ہے. تو مدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں, تو وہ آپ ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں. یہ میرے ایڈریسز سوشل میڈیا کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, آپ ان کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مزید آپ کوئی معلومات چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی رابطہ کر کے حاصل کر سکتی ہیں. یہ صرف ایڈمیشن بھیجنے کے طریقہ کار کے متعلق ویڈیو تھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں جو میرا ایکسپیرینس کیسا رہا, میں نے وہاں پہ تعلیم کیسے حاصل کی, کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں مدینہ یونیورسٹی کے, تعارف کے حوالے سے بھی اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے. تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی درخواست کے اوپر جو آپ درخواست کریں گے اس حساب سے ہم مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.